डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है। प्रायर डिस्कसिंग द टॉपिक मेरी एक मकसद होगा कि इसको हम चाइल्डहुड से डिस्कस करते 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 एंड तक लेके जाएं, और मैं उसी सिनेरियो में डिस्कशन स्टार्ट करने लगी हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे वो होश की मनाजिल संभालता है तो उसके जहन में एक सवाल आता है कि मुझे क्यों पैदा किया गया, हू एम आई। लेट्स सपोज अगर ये मैं खुद ही से सवाल करूँ कि डोरेमोन कौन है, और अगर मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं कर्म में चली जाऊंगी, एक दर्द में चली जाऊंगी। जो दर्द है वो मुझे एक इस्तराब में गिरेगा। मेडिकली इस इस्तराब को क्या कहते हैं, इस इस्तराब को डिप्रेशन कहते हैं। और जब डिप्रेशन जाके स्पेयर हो जाता है तो ये हमारे अंदर पोलैरिटी को जन्म देता है, यानी एक एक्सट्रीम पर आप चले जाओ एट ए टाइम, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर या तीसरी एक्सट्रीम पर चले जाओ। पोलराइजेशन ऑफ पर्सनालिटी या पोलराइजेशन ऑफ थॉट्स कि हमारे अंदर एक्सट्रीम्स जन्म लेती है। एक्सट्रीम जब भी जन्म लेती है वो पैदा तो हो जाती है, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उनको मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम तब ही पैदा होती है जब किसी के अंदर जुनून की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वैसे तो हर इंसान में जुनून की कैपेसिटी अल्लाह ने रखी हुई होती है, लेकिन किसी इंसान में जुनून की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। मज़ीद ये कि अगर पोलराइजेशन ऑफ थॉट्स को, पोलैरिटी को कंट्रोल ना किया जाए तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन, लाइक it will change into schizophrenia, the extreme condition of mental personality collapse, जहाँ पर पर्सनालिटी chaos में चली जाती है, collapse हो जाती है। उससे पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगी कि फैमिली इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या होता है, what is the role of family institution in especially in पाकिस्तान। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसे शनाख्त देते हैं, उसे नाम देते हैं। ये बच्चा फलां इब्ने फलां का बेटा है और अर्श से आया है, फर्श पर उसकी शनाख्त बन गई है कि ये फलां फलां का बाप है, इसकी कास्ट ये है, इसका घर ये है, इसका शहर ये है। लेकिन माई क्वेश्चन इज़ कि माँ बाप का किरदार क्या सिर्फ यहीं तक रह जाता है कि वो उसे एक नाम दे, उसे एक पहचान दे जो कि उसकी फर्शी पहचान और उसे उसकी अर्शी पहचान से महरूम रख दिया जाए। कायनात में आने वाला हर बच्चा अपनी पहचान के लिए होता है, इज़्तिराब में जाता है, डिप्रेशन में जाता है और अल्टीमेटली स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। कानूनी इदारे का वजूद, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया है। फैमिली इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके वालिदैन होते हैं एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अल्लाह अलमाइटी को, इसलिए अल्लाह ने माँ के चेहरे को देखना हज के बराबर भी करार दिया है। तो होता ये है कि जब पोजेशन हद से ज़्यादा हो जाए, सबसे ज़्यादा पोजेशन का हक खालिक को है अपनी मखलूक से, लेकिन उसने जब बेनियाजी बरत दी तो वो अपनी मखलूक से भी यही चाहता है कि बेनियाजी बरत दी जाए, लेकिन मखलूक इस काबिल नहीं होती कि वो अपनी औलाद से बेनियाज हो जाए और खालिक के हवाले कर दे। और जब इस तरह का पोजेशन स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स रिटेन कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि ये सिर्फ मेरा है, ये खालिक का नहीं है, इसकी पहचान खालिक से नहीं है, इसकी पहचान मेरे से है। यहाँ पर वो अपने खालिक के होने का इनकार भी कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। इस सूरत में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या वालिदैन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वालिदैन खुद खुदा से जुड़े हैं, क्या उनकी शनाख्त अर्शी है या फर्शी है। ये एक बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को एड्रेस ना किया जाएगा तो हर आने वाला बच्चा रोएगा, बिलकेगा कि वो कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ या वो कौन है। ये सवाल उसके दिल में जन्म लेगा। और जब फैमिली इंस्टीट्यूशन अपनी
ڈلیور کرنے میں ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جب فیملی انسٹیٹیوشن ڈلیور کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کیوس کریٹ ہوتا ہے، ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جو صرف ایکسٹریم پر چلتا ہے، جو صرف جنون پر چلتا ہے، جو صرف ہر چیز میں اپنی پوزیشن لے کر چلتا ہے۔ الٹیمیٹلی سارا کا سارا معاشرہ، اس میں رہنے والے فرد اپنے خدائے بزرگ و برتر سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو وہ کس مذہب پہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان، کرسچینٹی، بدھزم، جوڈازم، کس پہ سٹینڈ؟ ان کی سٹینڈنگ اپنے ریلیجن پر نہیں ہوتی، ان کی سٹینڈنگ کیونکہ اپنے خدا پر نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک ٹوٹا پھوٹا انسان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں وہ معاشرے کو کیا ڈیلیور کر پائے گا؟ اس لیے میں سب سے پہلے چائلڈہڈ سے فوکس کروں گی۔ چائلڈہڈ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان ایکسپیرینسز کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ گیڈیڈ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی ریپیٹیشن میں آتا رہتا ہے۔ صورت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک بچہ جو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہے، فیٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے، اس فیٹ میں لکھا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے وہ اس کی اپنی غلطی ہو، چاہے وہ اس کے لیے آزمائش ہو، ایکسیڈنٹس آنے ہیں، اس کی زندگی میں حادثات آنے ہی آنے ہیں۔ اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو اس کی زندگی میں ایکسیڈنٹ آ رہا ہے، ایک چھوٹے بچے کا ریئیکشن کیا ہے؟ معاف کیے، خدا کے ساتھ شکر والا معاملہ ہے، ناشکری والا، شکوے والا معاملہ ہے یا تسلیم والا معاملہ ہے؟ خدا سے اچھا گمان رکھا ہے یا بدگمانی اختیار کر لی ہے؟ گھر کے رشتے کو عزیز رکھا ہوا ہے، گھر کے رشتے سے دوری اختیار کی ہوئی ہے؟ اس طرح کے کچھ اور پیرامیٹرز بھی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کا جو خیال ہے وہ اپنے خدا کے خیال سے منسلک نہیں ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن بالفرض نہیں ہے، اس کی شناخت کیا ہوگی؟ زیرو، نتھنگنیس، اور جب وہ ایک نتھنگنیس کی سٹیج میں آئے گا تو ایک شدید قسم کے درد اور کرب کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر چائلڈہڈ میموریز یہ بتاتی ہیں کہ اس نے ایک اچھا رویہ اختیار کیا، اسبات کا رویہ اختیار کیا، تو اب جو زندگی میں آنے والے آگے کے جو ایکسیڈنٹس ہیں یا ایک جتنے بھی اس کی زندگی یا لائف ہے، اس میں آنے والے ہر ایکسیڈنٹ کا جو اس کا رویہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسبات کا ہوگا، وہ شکر کا ہوگا، یعنی اس کا ربط خدا سے بنا رہے گا، اور وہ اپنے خدا سے چونکہ رابطے میں ہے، ربط میں ہے، تو وہ ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ اب یہ جو ریئیکشن تھا بچپن میں، اگر اس کا شکر والا ہے، میں اس کو ایک لوپ بنا دیتی ہوں کہ ایک لوپ، ایک دھاگا، ایک تھریڈ۔ وہ دھاگا جس کا ریئیکشن 1 سینٹی میٹر تھا بچپن میں، جوانی میں پہنچ کر ہو سکتا ہے 20 میٹر، 30 میٹر یا اسی طرح کا ہو جائے۔ تو یعنی کہ یہ جو لوپ ہے یہ ریپیٹ ہوتی رہی، شکر کی لوپ ریپیٹ ہوتی رہی، معافی کی لوپ ریپیٹ ہوتی رہی، اخلاق، اچھے اخلاق کی، صبر کی لوپ ریپیٹ ہوتی رہی۔ اب یہ جو ریپیٹیشن کی لوپس ہیں 1 سینٹی میٹر سے 30، 40 یا 50 میٹر تک چلے گی، 1 کلومیٹر تک چلے گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھی بیلنس پرسنالٹی کو یہ کریٹ کر دے گا۔ یہاں سے اس شخص کی اپنے لیے ایک ڈیفینیشن، اپنے لیے ایک مانیت اسٹیبلش ہوگی کہ وہ اپنے خدا کو تخلیق کر چکا ہے، وہ اپنے اندر خدا کو بنا چکا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اندر یہ مانویت اس کے بچپن میں ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے خدا کو تخلیق کر لیا یا اس نے اپنے خدا کو بنا لیا، یعنی اس نے کریٹ کر لیا، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ اب جب جو بھی قدم اٹھائے گا اس کا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اور اگر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے اندر جو ول پاور پیدا ہوتی ہے وہ نہایت ایکسٹریم قسم کی، ایکسٹریم لیول کی ول پاور کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس قوت ارادی سے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے جو اس کی زندگی ہے، الحمدللہ، جو سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ،
یعنی میں اپنی ڈیفینیشن پر پہنچا یا پہنچی، اور اس ڈیفینیشن کے نتیجے میں چونکہ میں اپنے رب تک پہنچی تو میرے رب کا شکریہ الحمدللہ کہ ہر اس فرد کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ ہو جاتا ہے جس نے باقاعدہ اپنے خدا کی کھوج کی ہوتی ہے، خدا کو پایا ہوتا ہے، اور اس پانے کے بعد وہ اپنے خدا سے رب میں ہوتا ہے، یعنی وہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے، حالت شکر میں ہوتا ہے۔ جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچتا ہے وہ بچہ اپنی زندگی میں ایک لوپ کریٹ کرتی ہے اچھے کی۔ اب چونکہ وہ ایک اچھے کی لوپ اس نے کریٹ کر دی ہے، اور وہ اچھے کی لوپ کریٹ کرتے ہوئے اپنے خالق کے رب اپنے خالق کے ساتھ رب میں ہے، تو اس کے لیے اچھائی اور برائی دونوں کا پیمانہ پارشلی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر وہ کام اچھا ہوگا جو اس کے خدا نے چاہا، ہر وہ کام برا ہوگا جو اس کے خدا نے نہیں چاہا، اور یہی امر بالمعروف ہے اور نہیں انل منکر ہے کہ وہ چونکہ خدا کے ساتھ ربط میں ہے اور اس ربط کے نتیجے میں وہ اپنا ہر کام ڈیزائن کرتا ہے، تو وہاں پر اس کے لیے جو میلان یا ربط ہوگا، ڈیفینیشن آف ہز پرسنالٹی ہوگی، وہ خدا ہوگا، نہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا۔ چونکہ وہ خالق کے ساتھ ربط میں ہے تو وہ مزید 12 سال 13 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ بے نیازی کی اپنی لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے ارد گرد کے رشتوں سے اسے جوڑتے ہیں۔ اگر وہ اپنے خالق کے ساتھ ربط میں ہے تو وہ ایلینیٹ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سٹارٹ میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ چاق میں آ جائے، ایکسٹروورٹ ہو جائے، لیکن مینلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اپنے خالق کے ساتھ ربط میں آتا ہے تو وہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے، وہ سب سے جدا ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، یا تنہائی کی بھی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس تنہائی کی تنہائی میں اس کا ربط خدا سے بن جاتا ہے۔ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خالق نے اسے خود سے منسوخ کر لیا، اس نے خود کو اپنے خالق سے منسوخ کر لیا۔ اس صورت میں وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ یا جذب کی کیفیت میں جا سکتا ہے۔ اب خدا اس کو بھی روکنا چاہے گا کہ وہ ایک جذب کی کیفیت میں نہ جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی زندگی میں اس کے لڑکپن میں ہی ایسے سنجیدہ اور مجاہدہ شکن یعنی کہ جہاد کو بھی توڑ دینے والے واقعات لے کر آئے گا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہوش کو قائم رکھ سکے۔ یہاں پر اس کے لیے آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اپنی خود مختاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کو عزم کس طرح کرنا ہے، اپنی زندگی میں بقا کی جنگ کیسے لڑنی ہے، وہ تبھی لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ فائنینشلی خود کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے، یا اپنی زندگی میں جو تعلیم کے رجحانات ہیں اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، وہ سب کا سب وہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ذہن میں یہ ایک خواہش اجاگر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک خواہش یہ بھی اجاگر ہوتی ہے کہ جو کائنات کے خالق اور مالک ہے اس کا بھی تو کوئی محبوب ہے، اس کے جلوے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس تڑپ میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خواہش اس کے دل میں خدا نے پیدا کی ہے تو وہ اس خواہش کے نتیجے میں، اس طلب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو واقعات ہیں وہ ان کو بھی ارینج کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اب کٹھن سے کٹھن مراحل سے گزرنے کے لیے اس کے سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ننگی تلوار کی طرح جو اس کی زندگی میں آنے والے واقعات ہیں جو اس کو کندن بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے جہاں پر اس کی زندگی کی ڈیفینیشن چینج ہوگی، مولڈ ہوگی، کہیں پر وہ خود کو مکمل پیوریفائڈ اور انوسینٹ پرسنالٹی سمجھتا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے تو غلطی کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو گیا تو وہ خدا سے دور ہے، اور خدا سے چونکہ اگر ربط میں ہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، لیکن جو ہی اس سے غلطی ہوگی اس کا خدا سے شکوہ شروع ہو جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے۔ اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ اندر تو ہے، باہر کی ہوتی ہے، اور جب اس کو باہر کہیں ایک رمق سے دکھائی دیتی ہے
اور وہ اس رمق کے پیچھے دیوانہ ور پاگلپن لیے بھاگتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اسے محبت ہو گئی، مجازی محبت ہو گئی، لیکن در حقیقت اسے محبت تو نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے جو انر کا ہوتا ہے، وہ باہر مانگ رہا ہوتا ہے، اور جو پھر یہ لگتا ہے کہ اسے محبت ہو گئی، مجازی محبت ہو گئی، لیکن در حقیقت اسے محبت تو نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے جو انر کا ہوتا ہے، وہ باہر مانگ رہا ہوتا ہے، اور جو پھر نہیں ملتا دین اس پر ایک انکار کی اسٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی معنویت ٹوٹنے لگتی ہے۔ زندگی اس کے لیے ایسے مقامات لے کر آتی ہے جہاں پر اس کی پولیرٹی کو بدلنا ہوتا ہے۔ پولیرٹی ایک پازیٹیو پولیرٹی بھی ہوتی ہے، نیگیٹو پولیرٹی بھی ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتی، پازیٹیو پولیرٹی وہ ہوتی ہے جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی پول کی طرف آپ کا ٹلٹ ہو، لیکن آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھی ہو۔ نیگیٹو پولیرٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا نیگیٹو پولیرٹی نیگیٹو پول کی طرف ٹلٹ ہو، لیکن آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی پائی جائے۔ اس کے اندر پولرائزیشن ہوتی ہے، پرسنالٹی پولرائز ہوتی ہے، تو پازیٹیو پول کی طرف ایٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے، اسٹل اس کو یونیپولر ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو مزید رگڑا لگنا ہوتا ہے، یا وہ ارادہ جو اس کو دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی مرضی سے زندگی کو شیپ بھی دیتا ہے، مولڈ بھی کرتا ہے، وہ ول پاور اس سے چھننا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا، یعنی میں نے لاکھ سر توڑ کوشش کی، لیکن اس سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا لکھا ہوا۔ چونکہ وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، تو تین طرح کی پولیرٹیز اس کے اندر جنم لے سکتی ہیں۔ ایک تو پاسٹ لیو پولیرٹی دیٹ واز بیسڈ آن دا ایکسیڈنٹس اور مس ہیپس، اور وہ اسٹور میموری جس میں اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خود ترسی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، یا اسے اپنے آپ پر بہت ترس آیا، ایک نیگیٹو جذبہ، اور یہاں پر اس کو چینج ہونا چاہیے تھا کہ خدا کی رضا میں راضی ہونا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک نیگیٹو انرجی، اسٹورڈ انرجی، الانگ ود اٹ اس کی خدائی ارادے کی طاقت، ایک پولیرٹی وہ، ایک اس کی مستقبل یا دنیا کے لیے سر توڑ کوشش۔ اب یہ تین پولرائزیشن ہے، آپ کے خیال میں کون سی پولیرٹی اس میں ہونی چاہیے، یا وہ کس چیز کا انتخاب کرے گا، اور خدا اس کے لیے کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ الٹیمیٹلی خدا نے تو اس کے لیے سوچا ہوگا کہ خدائی ارادے کی شدید ترین طاقت اس کے پاس ہے، لیکن ایٹ دا ٹائم زندگی کی اس سٹیج پر اس کے پاس کیا وہ طاقت، وہ ارادہ خدا دے گا؟ نہیں، کیونکہ خدا نے اس کو یونیپولر کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا، اپنی اسٹیٹ اسفل السافلین میں خود کو ریکگنائز کرنا ہوگا۔ اس کے اندر ایک غم اور غصے کی آگ بڑھ رہی ہے کہ اگر خدا کا اس کے ساتھ ربط تھا تو وہ اپنی اینجلک اسٹیٹس سے کیسے نیچے گر گیا، یا خدا نے اس کو اس کے محبوب کا باہر ظاہر میں جلوہ کیوں نہیں دکھایا؟ اب یہ دو چیزیں، یا اسے ملوایا نہیں، اسے کنیکشن ہو کے بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں چونکہ اس کی یہ بقا کا مسئلہ بن گیا تھا، تو اس کی خدا سے ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ اب اس کی ایک ملٹی پولر پرسنالٹی یا 3 لیئر پولر پرسنالٹی میں سے جو خدائی ارادے کی طاقت ہے وہ ٹوٹے گی، اور 2 لیئر پولیرٹی اس کے اندر رہ جائے گی۔ دنیاوی ڈیفینیشن میں تو وہ ایک کافی الجھی ہوئی پرسنالٹی ہوگا، انپریڈکٹیبل ہوگا، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، لیکن وہ خود کو خود بھی نہیں پہچان سکتا کہ وہ ہے کون، کیونکہ اس کی شخصیت اتنی دب چکی ہے، اتنی سپریسڈ ہو چکی ہے۔ اب اس کو کہیں بھی باہر محبت ہوتی ہے، بظاہر اسے لگتا ہے کہ انسٹنکٹ بیہیویئر محبت ہے، لیکن نہیں، اصل میں اس کی روح تلاش نہیں ہوتی ہے،
اس محبوب کو جس کو اس نے خدا سے مانگا ہوتا ہے. اب جب اس کو نہیں ملتی تو ایک جاب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, ایک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس کو جذبے کیفیت کہتے ہیں, ایک شدید دکھ اور درد میں چلا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی نہیں سنی. یہ تو اس کی تڑپ تھی, یہ تو اس کی لگن تھی. یہاں پر وہ ہار جاتا ہے, یہاں پر اس کا ارادہ ٹوٹنے لگتا ہے, اور یہاں پر جو اس کا دنیا کا کنیکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹوٹے گا, کیونکہ اس کے ارادے کی قوت ٹوٹنے لگی. اور وہ جو ارادے کی قوت تھی جس سے وہ یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ وہ دنیا کا ہر ناممکن کام کر سکتا, اس نے کیا بھی ہوگا. لیکن چونکہ اب ارادے کی قوت ٹوٹنے لگی ہے تو وہ جو ناممکن کام تھے اب وہ نہیں کر سکے گا. اس کا حوصلہ, اس کا عزم, اس کا استقلال, اس کا صبر, سب کچھ آہستہ آہستہ مٹی میں ملتا جائے گا. اس کا جو ارادہ ہے, قوت ارادی ہے, وہ کیوں مٹی میں ملے گی؟ کیونکہ اس نے اپنے خدا سے یقین یا رب چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دو ایک کوالیفیکیشن اس کے نزدیک تھی کہ خدا ہوتا تو وہ غلطی نہ کرتا, خدا ہوتا تو وہ اس کو اس کے محبوب کا جلوہ دیتا تھا. اب یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک ڈینائل اسٹیٹ میں چلا جائے گا کہ خدا ہے ہی نہیں. لیکن کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ جس 20 سال تک اس نے جس خدا کو اپنے ساتھ سنوارا ہوگا, بنایا ہوگا یا اپنے وجود میں لے کر چلا ہوگا, اب اس کے ڈینائل میں جائے گا تو اس پر کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کس درد کو اختیار کرنے والا ہے, وہ کس اذیت میں جانے والا ہے. لیکن وہاں پر اس کی ایک دوسری شناخت, ایک خدا کے ساتھ شناخت تھی, دوسری دنیا کے ساتھ جو شناخت تھی وہ ڈیفینیشن بھی ختم ہونے والی ہے. اس کو بھی خدا ختم کرے گا تاکہ وہ یونیپولر ہو سکے, ایک رخ کی طرف جا سکے. اس کی ساری معنویت ختم ہوگی اور یہ خدا ایک ارادے کے تحت. اب چونکہ اس کی معنویت ختم ہو رہی ہے تو اس کی پرسنالٹی میں جو خدا تھا وہ نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ کس کو سوچے گا, کس کو پوچھے گا؟ خلا میں. اور جب وہ ایک اپنی سوچ کی, پرسنالٹی کی خلا میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیوس, کلیپس اور سلمبر, اسٹیٹ آف سلمبرنیس, جہاں پر نتھنگنیس ہوتی ہے, جہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن درد کی انتہا ہوتی ہے. خدا نہیں ہے تو درد کی انتہا ہوگی. اپنی اس درد کی انتہا میں وہ نہ جانے کتنی دفعہ مرا ہوگا. اب جب مرا ہوگا تو اس کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی پیدا ہوتی ہیں. اس نے نہ جانے اس درد کی انتہا کو برتتے ہوئے, خدا سے انتقام لیتے ہوئے حکم ماننے کی لاتعداد کوششیں بھی کی ہوں گی. یہاں پر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا سے رب چھوڑ کر جو اسے درد ملا ہے, اور جب اس درد کا مقابلہ کیا وہ ان ٹینڈنسیز سے یا اپنے آپ کو مار کے کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ختم کر کے کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں جب وہ پہلے ہی کرب میں ہے اور اپنے آپ کو جب مزید کر دے گا تو وہ اپنے کرب کو ڈبل, ٹرپل یا اس سے بھی 4 ٹائم یا 5 ٹائم ملٹی پلائی کر دے گا. اور تب اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا, اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس کی چیخیں ضرور نکلی ہوں گی, وہ رویا ضرور ہوگا, چونکہ اس شخص کے اندر بہت زیادہ استقلال ہے, ول پاور ہے, جو کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بریک ہو رہی ہے. لیکن اس کے اندر دنیا بنانے کی لگن بہت زیادہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا بنائے, ہر حال میں بنائے, لیکن دنیا بن نہیں رہی اس سے. بگڑتے کام, سنورتے کام بھی سارے بگڑ رہے ہیں. یہاں پر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیتنے کے لیے کھڑا ہے کہ وہ جیتے, کیونکہ اس کو خود پہ بڑا مان ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اپنی ول پاور کے تھرو وہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پر اب وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی جیتنے کے لیے گیا, اس نے اپنی ساری اسٹرگلز, ایفرٹ اس پہ لگا دی گئی, لیکن کس یقین کے ساتھ کھڑا ہے؟ دعا کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ انسان فقط صرف اپنی محنت سے کامیاب ہوتا ہے, دعا ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. وہ سوچتا ہے خدا ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں تو دعا مانگنی کس سے ہے. یعنی اس کے اندر شک, وہم, بدگمانی, یہ ساری کی ساری عادت پیدا ہو چکی ہے.
اور ایک سائنٹیفک میتھڈ آف تھنکنگ. اچھا سائنٹیفک میتھڈ آف تھنکنگ خدا کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے تھاٹ پروسیس میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ بائی دا اینڈ ڈینائل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی وہ اپنی ایک اسکیپٹیکل ٹینڈنسیز میں الجھتے ہوئے وہ ڈینائل کی کیفیت میں جائے گا. ڈینائل کی کیفیت میں جائے گا اور وہ کہے گا خدا ہے ہی نہیں. تو کیا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیت پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور ہار جائے گا. جب ہار جائے گا اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لاتے، تب اس کا یقین کہاں جائے گا؟ اس کا سارا یقین ٹوٹ جائے گا، کلیپس ہو جائے گا. اور تب وہ ہمت ہارے گا. تب اس کے ذہن میں شکوہ آئے گا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. یا خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ صرف ظلم کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے، صرف جبر دکھانے کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. اب چونکہ وہ ایک ڈینائل کی کیفیت میں گیا، اس ڈینائل کی کیفیت کے نتیجے میں اب وہ ایک ٹوٹلی نیگیٹو پرسنالٹی، اپنی ذات کے لحاظ سے نیگیٹو پرسنالٹی بن چکا. جب انسانی خیال کا اپنے اللہ سے ربط ٹوٹتا ہے، تب اس کی جو لوپ کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، فیڈنگ کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، تھاٹ پروسیس کریٹ ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک نتھنگنیس کے اسٹیٹ میں آتا ہے. تو جتنی بھی نیگیٹو ٹریٹس خدا نے اس کے لیے پیدا کی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اور جب وہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو کوئن کرتا ہے کہ تم اسفل السافلین. تو وہ اپنے آپ کو اسفل السافلین کوئن کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کیا وہ واقعی ہی اسفل السافلین کے اسٹیٹس کو ڈیزرو کرتا ہے؟ نہیں. لیکن اس نے اپنی منفی سوچ کو اس قدر حاوی کر لیا ہوتا ہے کہ وہ خود کو بار بار کہتا ہے کہ وہ اسفل السافلین، لیکن وہ اسفل السافلین نہیں ہوتا. خدا نے اس کے خیال کی اصلاح کے لیے اس پر یہ کیفیت ڈالی ہوتی ہے. یہاں پر اس نے اپنے دونوں آئینوں کو دیکھ لیا ہوتا ہے، اچھا آئینہ بھی، برا آئینہ بھی. اسفل السافلین بھی دیکھ لی ہوئی ہوتی ہے اور احسن التکوین بھی دیکھ لی ہوتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں اس نے دیکھ لی ہیں، اب اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی زندگی یہاں پر ختم ہو گئی. اور جیسے ہی اس کی زندگی اسٹیٹ پر ختم ہو گئی، جو 26 سال تھے وہ ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. اب وہ اسٹیٹ آف نتھنگنیس میں آ گیا کہ ناہلسٹ ٹینڈنسیز اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ زندگی کی جو ہر چیز ہے وہ خزاں کی طرف جاتی ہے. دا اسٹیٹ آف آٹم، کہ یہاں پر نتھنگنیس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ساری زندگی انسان جو کماتا ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے. انسان جو ارن کرتا ہے اس پر خزاں آتی ہے، بہار کبھی بھی نہیں آتی. یعنی ایک منفیت کا فلسفہ کہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایٹریبیوٹ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. وہاں پر ایک ایسا پرسن جس نے اپنے انتہائی لڑکپن میں ہی، جس نے اپنے انتہائی ٹین ایج میں خود کو فائنینشلی، سوشلی یا ہر طرح سے اپنی اسٹینڈنگ دے کر، اپنے تعلیم کے میدان میں بھی خود کو خود آگے لا کر کور کیا ہوا ہوتا ہے سب کچھ. یعنی اپنی زندگی میں ایک سیلف میڈ انسان کے طور پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب وہی انسان جس نے اپنی کامیابی دیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم اپنی ناکامی کی پیک پر چلا جاتا ہے. یہ دو چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے. یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خدائی ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ناکامی انسان کو تب ملتی ہے جب بلبوتے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور خدا اس کو بتاتا ہے تم کچھ بھی نہیں. کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے. اس کی تو سارا زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، اس کی دنیا ختم ہو گئی، اس کا خدا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ دنیا بھی ختم ہو گئی، خدا بھی ختم ہو گیا، اور ماضی کی راکھ ہے جو اس کے پاس آئی جا رہی ہے. اب ان ماضی کی سوچوں سے، ان حادثوں سے، ان حادثات سے چھٹکارا کیسے پائے گا؟ گولیاں، نشاور گولیاں، انٹاکسیکیشن، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ نشے میں ڈوبے گا. اسکیپسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں، فرار کی جو رجحانات ہیں، ان کی طرف بھاگے گا. اور جیسے ہی وہ فرار کی رجحانات کی طرف بھاگے گا تو اس کی پرسنالٹی کیسی ہو جائے گی؟ اسکیزوفرینک ہو جائے گا،
اسکیزوفرینیا کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی منفیت کی انتہا پر پہنچ گیا، اور جب وہ اپنی منفیت کی انتہا پر پہنچ گیا تو اس کو ساری کی ساری چیزیں نیگیٹیولی دکھائی دیں گی، اس کو امیجز بھی جو آئیں گے وہ نیگیٹیو آئیں گی۔ اسٹل جو اس کے اندر کی پازیٹیوٹی ہے، جو اس کے اندر کا خدا جو انہیرنٹ ان بلڈ اس کے اندر ہے، وہ اس کی شخصیت کو گرنے نہیں دے گا۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ خدا نے چونکہ اس کی تعلیم کا بندوبست رکھنا ہوتا ہے، انتظام کرنا ہوتا ہے، تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہاں جی تمہارے محبوب کا جلوہ مل جائے گا۔ اور جیسے اس کے اندر یہ خیال آتا ہے، اس کی زندگی آتی ہے واپس، اس کا جو قلم، جو اس کی جو توانائیاں تھیں جو سلب ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ مل جاتی، اس کا ہاتھ چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر اب اسے لگتا ہے کہ اسے ایک معنویت ملی ہے کہ اسے اب لکھاری ہونا ہے، اسے رائٹر بننا ہے، اسے ناول لکھنا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ناول افسانے لکھنا شروع کرتا ہے تو وہاں پر اس کا رابطہ ایک منادی کرنے والے، ایک خبر دینے والے سے ہو جاتا ہے، اور خبر دینے والا پھر اس کی زندگی میں جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے اس کے خیال کو انہانس کرتا ہے، اس کو وہ پکڑاتا ہے چیز جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب جس کے لیے جس چیز کی تڑپ انسان کو ہوتی ہے اور اس کو وہ مل جائے تو اس کا کیا پاگل دیوانہ، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کی جو اس کے اندر امپیورٹیز تھیں، کثافتیں تھیں، وہ دھل جائیں گی۔ وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جو سلمبرنیس کی ہے، سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سے وہ محروم ہو چکا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مائنڈ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جہاں پر ہر سوچ کے ساتھ سٹل نوٹس ہیں نیگیٹیوٹی کے۔ سب سے پہلے تو خدا نے اس کے لیے انتظام کیا ہوگا کہ یہ نوٹس کو کھولے، نیگیٹیوٹی کی تھاٹس کو کھولے، لیکن جو ہی وہ نیگیٹیوٹی کی تھاٹس کھلیں گے، کیا وہ سروائیو کر پائے گا؟ نہیں، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی عمارت تو پہلی زمین بوس ہے، نیگیٹیوٹی کے کنیکشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کا کنیکشن اللہ سے ہونا تھا، اللہ سے جیسے ہی کنیکشن جڑے گا، نیگیٹیوٹی کے خیالات یوں بارش کی طرح نیچے گریں گے، یا نیچے گریں گے اور ان کو ڈی ٹیچ جیسے ہی کریں گے، اور جیسے ہی ان کو ڈی ٹیچ کریں گے وہ بیڈ ریڈن ہو جائے گا، وہ مریض ہو جائے گا۔ یہ خدا کی حکمت ہوگی، اور پھر اس کی ریکوری آہستہ آہستہ تب ہوگی 1 سال 1.5 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ایک سلمبر کی کیفیت میں ہوگا، ڈیپ اسٹیٹ آف سلمبرنیس۔ سب سے پہلے تو اس کا برتن بھی بات پڑتی ہے، اور آئینہ صاف ہوگا، آئینہ سیکھا ہوگا، اس کی جو زندگی کے جو سارے بھی ٹریجڈیز تھیں وہ ٹھیک ہوگی، ان کو مرہم رکھا جائے گا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کو ارادہ دیا جائے گا، خدائی ارادہ، اسے ول پاور دی جائے گی، لیکن کیا وہ اس ول پاور پر باقاعدہ کھڑا ہو پائے گا؟ اس کا خدا پر یقین کر پائے گا؟ خدا پر اس کا یقین اب تب آئے گا جب وہ اس کو ہوتا دیکھے گا، جس چیز کی اس کے لیے تڑپ تھی، جتنا عرصہ اس نے انتظار کیے اور وہ نہیں ہوئے، تو وہ کیا اس پر یقین کر لے گا؟ وہ تب یقین کرے گا جب وہ اس کو ہوتا دیکھے گا، یعنی اس کا جو یقین ہے وہ بھی ڈھل مل ہوگا، درمیانہ سا ہوگا۔ تو جب درمیانہ سا یقین ہوگا تو اس کی قوت ارادی بھی بحال ہے۔ یہاں پر وہ ایک جہاد ضرور کرے گا کہ بار بار کھڑا ہوگا، زندگی کی جنگ کو ٹھیک طریقے سے پازیٹیو وے میں لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اب چونکہ جو اس کا یقین ہے وہ ایوریج ہے، ڈھل مل ہے، یا پورا نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، تو خیال بھی اس کا پیوریفائی نہیں ہے، خیال میں بھی بڑے وائرسز، ٹروجنس وغیرہ موجود ہیں، تو اس کی ابھی آزمائش کا وقت ختم نہیں ہوا۔ کیا پہلے تو اس کو ڈی اٹیچ کر دیا جائے گا، جو منادی کرنے والا، خبر دینے والا ہے اس سے۔ اب جب اس کی ڈی اٹیچمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ کیسے؟ اتنی تڑپ تھی اس کے کہ وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اب جب اس کی تڑپ اس کو ہوتی ہوئی، مکمل ہوتی ہوئی نہیں دکھے گی تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، پھر سے سینسلیسنس میں چلا جائے گا، پھر سے جذب کی کیفیت میں چلا جائے گا کہ اس نے جو مانگا تھا اس کو ملا نہیں ہے۔
وہ ایک جب ڈیپ اسٹیٹ میں جائے گا مائنڈ کی تو وہاں اس کا کنیکشن پھر وقت کے کسی سید سے ہو جائے گا، اور جب وقت کے سید سے ہوگا تو وہ پھر اس کے خیال کی پراپر پیوریفیکیشن بھی کرے گا، کریکشن بھی کرے گا، اصلاح بھی دے گا، اور پھر اس کی زندگی کتاب اس کو تھماتے اس کی زندگی کے ہر رخ، اس کی زندگی کے ہر اینگل کو اللہ کے رخ سے، کہ ہر واقعہ اس میں اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا، اس کا مورل لیسن کیا تھا، اللہ چاہتا کیا تھا کہ یہ بندہ بنے کیا، وہ اسے بتاتا ہے۔